لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد اسم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد وآل اللهم صل على محمد آپ حضرت سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر والد برادر عزیز اسد شاہ صاحب کے روح کو وصال کرتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم برادران ایمانی صاحبان مفہم صاحبان المعتم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس بعنوان ایصال ثواب اور برادر کی والدہ کی برسی کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے اور محرم میں بھی چند روز باقی رہ گئے. بڑا کریم ہے وہ پروردگار، جتنی حمد و ثنا کی جائے اس کی کم ہے. وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ آج تک کائنات کوئی پیمانہ نہیں بنا سکی جو اس کے کرم کا اندازہ لگا سکے. وہ ایسا رحمان ہے جو اپنے مومن بندوں کو بھی رزق دیتا ہے، کافر بندوں کو بھی رزق دیتا ہے. وہ ایسا رازق ہے جو پتھروں کے سینوں میں چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو یہ سعادت بخشی کہ اس گہوارے علم میں ہم علوم آل محمد کو حاصل کر سکیں. مجلس ایصال ثواب
परवरदिगार आलम सूरह इसरा नंबर 23 में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने फैसला किया कि तुम लोग उसकी इबादत करो, उस वहदहुल्ला शरीक की, उसको किसी का शरीक करार न दो। और क्या कहा उसके बाद फौरन कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। देखिए जहां पर परवरदिगार आलम ने अपने लिए कहा, देखिए सबसे बड़ा गुनाह जो है वो क्या है? शिर्क बिल्लाह, अल्लाह का शरीक करार देना। अल्लाह ने जहां पे बयान किया कि मेरी वहदानियत को इकरार करो और मुझे एक मानो, मेरे अलावा किसी की परस्तिश न करो, उसके बाद बिला फसल जिस अम्र को परवरदिगार चाह रहा है वो क्या है? वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। देखिए पैगंबर इस्लाम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, कयामत के दिन जब लोग आएंगे तो वो लोग कौन होंगे? अबरार, नेकान, नेक अमल अंजाम देने वाले अबरार होंगे। उनका जो मुमताज और उनका जो सरबरा कयामत के दिन होगा वो कौन होगा? वो शख्स वो होगा कि जिसने अपने वालिदैन के मरने के बाद उनके साथ एहसान किया। देखिए पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो दुनिया में वालिदैन के सामने आग नहीं हुए लेकिन मरने के बाद आग हो जाते हैं, और कुछ इसके बरक्स, कुछ लोग वालिदैन के सामने आग नहीं किए गए लेकिन मरने के बाद आग हो जाते हैं, और कुछ लोग जिंदगी में आग हो जाते हैं लेकिन मरने के बाद वो समझ जाते हैं। इमाम ने फरमाया कि अगर इंसान ने जिंदगी में, अगर वालिदैन जिस तरीके से वालिदैन के हुजूर में, जिस तरीके के वालिदैन की जिंदगी में उनके साथ नेकी का हुक्म है, इसी तरीके से उनके मरने के बाद भी अगर उनकी वाजिब नमाजें हैं वो अदा कराए, कज़ा रोजे हैं वो अदा कराए, उनके जो करीब है दोस्त उनको दोस्त रखे और उनके साथ सिले रहमी करे, यानी नेक आमाल अंजाम दे। अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से जिंदगी में मसलन एक बंदा जिंदगी में आग हो गया लेकिन मरने के बाद, वालिदैन के मरने के बाद वालिदैन की तमाम इबादत को अंजाम दे रहा है जो कज़ा हो गई, उनके साथ इसाले सवाब कर रहा है, तो इमाम ने फरमाया मुमकिन है कि बंदा अल्लाह के नजदीक आग शुमार ना हो। यानी दोनों एहतमालात हैं। तो इंसान ये ना समझे कि जिस तरीके से जिंदगी में बताया गया कि वालिद, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिस्क में बरकत और तुम्हारी उम्र में ज्यादती हो, अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। जिस तरीके से जिंदगी में, इसी तरीके से मरने के बाद भी कब्र पे जाकर रिस्क के बरकत के लिए और इस चीज के लिए, उम्र में ज्यादती के लिए, जिस तरीके से जिंदगी में हुक्म, इसी तरीके से मरने के बाद भी। और खुशा नसीब है वो औलादे जो मरने के बाद भी अपने अजीज और अक़रबा को फरामोश नहीं करते। वो परवरदिगार बड़ा करीम है, उसने हर अमल के बदले में 10 गुना अजर रखा। वो इतना बड़ा करीम है। और दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जो हमें थी वो वालिदैन की सूरत में थी। इससे बड़ी कोई नेमत अगर मुझे कोई ला के दिखा दे तो बात है, इससे बड़ी नेमत नहीं है। भाई सगा हो लेकिन वालिदैन वालिदैन होते हैं। जनाब मूसा के दौर में एक शख्स था जिसने इतने गुनाह किए कि लोगों को डर महसूस हुआ कि कहीं इसके गुनाह हम में सरायत न कर जाए, तो उसको बस्ती से निकाल दिया। जब उसको बस्ती से निकाला तो वो एक सहरा में चला गया। काफी अरसे बाद अल्लाह ने जनाब मूसा को वही की, क्या मूसा जाओ फला सहरा में, फला जगह जाओ, किसी शख्स का इंतकाल हो गया है, कोई शख्स इस दुनिया से चला गया, और जो भी इसके जनाजे में शिरकत करेगा अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जैसे ही सुना लोगों ने हुजूम पहुंचा, तो देखे भाई कौन शख्स पहुंचे, क्या देखा, ये तो वही शख्स है कि जिसको हमने बस्ती से निकाला था। लोगों ने जनाब मूसा से सवाल किया कि अपने परवरदिगार से ये तो पूछो कि कौन सा इसका ऐसा अमल था कि जिसका अंजाम इतना अच्छा हुआ है। जनाब मूसा ने परवरदिगार की बारगाह में 10 बदुआ
کہ پروردگار لوگ پوچھتے ہیں کیسا اس بندے کا عمل کون سا تھا؟ تو آواز قدرت آئی، کہا یہ بندہ گناہگار تھا، چند دنوں پہلے مرنے سے بیمار ہوا اور اس نے بیماری میں مجھے پکارا، کہا پروردگار میں جانتا ہوں پروردگار اگر میں آج اپنے گھر ہوتا تو میری ماں میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی، مجھے محبت و پیار کرتی، میرے بھائی میری تیمارداری کرتے، لیکن دور دور تک مجھے کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ پروردگار جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو ہوتا ہے۔ اے میرے معبود میں مانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں مانتا ہوں کہ میں نے خطائیں کی ہیں، لیکن میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر آج دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ پروردگار میں مغفرت نہ مانگتا اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ تیرے بخش دینے سے تیری عزت میں کمی آ جائے گی، یا تیرے معاف کرنے سے یا تیرے سزا دینے سے تیری شان گھٹ جائے گی۔ پروردگار میں دعا نہ کرتا اگر مجھے پتا ہوتا تیری شان بڑھ جائے گی معاف کرنے میں یا تیرے سزا دینے میں تیری شان گھٹ جائے گی۔ پروردگار میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس بندے نے ایسی واسطے دے کر مجھ سے دعا کی کہ میری عزت کی قسم اگر یہ اس وقت ساری دنیا کے گناہوں کی معافی مانگتا تو میں سب کے گناہ بخش دیتا۔ اگر میں ساری دنیا کے گناہ ہو اگر یہ معافی مانگتا میں سب کے گناہ بخش دیتا۔ ایسے اتنے واسطے دیے، اور لیکن اللہ نے جہاں اتنا مہربان وہیں پر اس کی محبت کا کچھ پرسنٹ والدہ میں رکھا۔ والدہ مظہر محبت خدا ہے، اور ایسی مظہر محبت خدا ہے کہ جیسے وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے ایسے یہ بھی جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ ان اولاد کتنی ہی نافرمانی کیوں نہ کر لے، لیکن ایک مرتبہ اگر اپنا سر اپنے والدہ کی گود میں آ کر صرف اتنا کہتے والدہ مجھے معاف کر دو، یہ ماں سارے غم بھول جاتی ہے۔ اتنی اللہ نے اس کے اندر محبت کو رکھا تو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ اسی لیے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے صلوات محمد ارشاد فرمایا کہ وَأَلْزِمْ رِجْلَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا۔ کیا یہی تو ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا۔ کون بی بی ارشاد فرمانی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جوانان جنت کے سرداروں کی جنت بھی بی بی کے قدموں کے نیچے، یعنی جو جنت کے سردار ہیں ان کی جنت بھی کس کے نیچے ہے؟ جناب زہرا کے قدموں کے نیچے۔ کب والدہ کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا۔ یہ تو وہ اصلی ماں ہے، یہ اصلی ماں کی فضیلت ہے۔ تم اصلی ماں کی فضیلت کو چھوڑو، اس ماں کی جسے حسنین منہ بولی ماں کہتے ہیں، جناب فضہ، اس کی عظمت کا اندازہ لگا دو۔ جناب فاطمہ زہرا یہ وہ ماں ہے کہ جس کی فضیلت کا اندازہ تو کوئی لگا نہیں سکتا، لیکن ان کی کنیز کے جن کو حسنین میں ماں کہا اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار اور شیخ عباس قمی اپنی کتاب سفینۃ البحار میں لکھتے ہیں اس بی بی کے بارے میں، جناب فضہ کے بارے میں، کہ ما تکلمت 20 سنۃ الا بالقرآن، کہ یہ بی بی 20 سال تک کچھ نہیں بولی، جو بولی وہ قرآن بولی۔ کس بی بی کے بارے میں؟ جناب فضہ کے بارے میں کہا۔ اور علامہ نجم الحسن قراربی نے ایک واقعہ بھی اور بتایا کس طریقے سے، اس کو نقل کرتے ہیں مناقب شہر ابن عاشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر تحریر ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک وہ اس کے ناقل ہیں روایت کے، اور علامہ نجم الحسن قراربی بھی اپنی کتاب 14 ستارے میں بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا، اتفاقاً اپنے سفر سے الگ ہو گیا، ایک جنگل کی طرف نکل پڑا۔ میں نے کیا دیکھا؟ جنگل میں خاتون ہے۔ میں نے دیکھا یہ بھی، مجھے لگا یہ بھی جیسے میں راستہ بھٹک گیا ہوں، یہ بھی راستہ بھٹک گئی۔ پہنچے اس خاتون کے پاس، وہ جاننے کے بعد کہا تم کون ہو؟ اس خاتون نے کہا قل سلام فسوف یعلمون، تم سلام کرو
ان قریب جان جاؤ گے میں کون ہوں۔ اس نے کہا بی بی تم یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ اس بی بی نے کہا من یہد اللہ فما لہ من مضل، کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بی بی راہ بھٹکی ہوئی ہے، تو میں نے پھر پوچھا اے بی بی تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے؟ اس بی بی نے پھر آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو سنبھالو۔ میں سمجھ گیا اپنا انسان ہونا بتا رہی ہے۔ پھر میں نے کہا بی بی تم آئی کہاں سے ہو؟ اس نے پھر آیت پڑھی اولئک ینادون من مکان بعید، وہ بہت دور سے پکار رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بی بی بہت دور سے آئی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اے بی بی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس بی بی نے پھر آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج واجب قرار دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا حج کا ارادہ رکھتی ہے۔ پھر میں نے سوال کیا اے بی بی تم اپنے قافلے سے کب جدا ہوئی؟ اس بی بی نے پھر آیت پڑھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو تمام چیزیں ہیں اس کو 6 دن میں پیدا کیا۔ میں سمجھ گیا یہ بی بی 6 دن سے اپنے قافلے سے جدا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اے بی بی کیا تجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانا چاہتی ہے؟ اس بی بی نے پھر آیت پڑھی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے جسموں کو بنایا ہے کیا یہ کھانا نہیں کھاتے؟ یہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کھانا درکار ہے۔ ہم بیٹھے، سفرہ پہن کیا، دسترخوان بچھایا، دونوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے کہا اے بی بی چلو میری سواری پر سوار ہو جاؤ۔ اس بی بی نے پھر آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ میں سمجھ گیا ساتھ بیٹھنا منظور نہیں ہے۔ میں اپنی سواری سے اترا، میں نے کہا بی بی میری سواری پر سوار ہو جاؤ۔ وہ بی بی پھر سوار ہو گئی۔ اس نے پھر آیت پڑھنا شروع کی سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اس کو قبضے قدرت میں، ہمارے قبضے قدرت میں دیا اور ہمارے کنٹرول میں دیا۔ عبداللہ ابن مبارک نقل کرتے ہیں کہ جب وہ بیوی اپنے قافلے سے مل گئی تو میں نے کہا اس قافلے میں کوئی تمہارا اپنا ہے؟ اس قافلے میں کوئی تمہارا اپنا ہے؟ اس بیوی نے پھر آیتیں پڑھنا شروع کی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وما محمد الا رسول یا موسیٰ انہ انا اللہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اس بیوی نے 4 نام لیے۔ میں سمجھ گیا اس کے 4 آدمی ہیں، یحییٰ، موسیٰ، داؤد، محمد۔ میں نے کہا یہ چاروں کون ہے؟ وہ چاروں حاضر ہو۔ میں نے کہا چاروں تمہارے کون ہیں؟ اس بیوی نے پھر آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جب مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس گھر کی کنیز ہے، یہ اس گھر کی فضا ہے جو کس میں بات کر رہی ہے؟ قرآن میں بات کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واقعہ یہاں پہ تمام ہو گیا اور انہوں نے مجھے کچھ اجرت دی۔ میں نے بھی کہا اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کچھ اجرت مجھے اور دی، واقعہ یہاں پہ تمام ہو گیا۔ نتیجہ آپ کے خوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن جیسے واقعے کو سنا نتیجوں کا ایسے مت سنیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ تو جناب فضا ہر مقام پر جو بول رہی ہے قرآن سے بول رہی ہے۔ 20 سال قرآن کی گفتگو، جو بولی قرآن بولی، جو کلام کیا وہ قرآن میں کیا۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ بھئی وجہ کیا ہے؟ لیکن جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہیں کی باتیں کرتا ہے۔ کوئی امریکہ کا ہو وہ امریکہ کی زبان بولے گا، کوئی انگلینڈ کا ہو وہ انگلینڈ کی زبان بولے گا، کوئی ہندوستان کا ہو وہ ہندوستان کی زبان بولے گا، کوئی سندھ کا ہو وہ سندھ کی زبان بولے گا، کوئی پنجاب کا ہو وہ پنجاب کی زبان بولے گا، کوئی بلدی کا ہو وہ بلدی کی زبان بولے گا، کوئی پاکستان کا ہو وہ پاکستان کی زبان بولے گا۔ یعنی جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی گفتگو کرتا ہے۔ جناب فضا نے قرآن کی آیت میں گفتگو کر کے بتا دیا کہ فضا کو انسانوں نے نہیں بلکہ قرآنوں نے پالا ہے۔ جس کو حسنین اپنی ماں کہتے ہیں، جناب فضا کی عظمت کوئی معمولی بھی نہیں ہے۔ 20 سال تک کچھ نہیں بولی، جو بولی وہ قرآن بولی، جو کلام کیا وہ قرآن کی زبان میں جو بول رہی ہے۔ لیکن عزیزوں یہ وہ بیوی، یہ مقام ایسے تو نہیں حاصل ہو گیا۔ حبش کی شہزادی وہ مقام چھوڑنے کے بعد اس گھر کی نوکری کر رہی ہے۔ اس کے بعد مقام حسنین جس کو ماں کہیں، یہ کم جملہ اور بات نہیں کہ حسنین جس کو ماں کہیں اس کو فضا کہتے ہیں۔
آج ہم بھی تو کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ، کسی بھی موالیہ نے حیدر کرار کا کاندھا پکڑ کو، کیا تم اہل بیت کے ماننے والے؟ وہ بھی کہتے ہیں ہاں۔ کوئی منع کرتا ہے؟ منع نہیں کرتا۔ بھئی کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کمال تو یہ ہے ادھر سے آئے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے۔ کمال یہ ہے کہ ادھر سے آئے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے۔ بس آخری بات ہے، ادھر سے اگر جواب آئے یہ میرا چاہنے والا ہے، اس میں کمال ہے۔ ورنہ ایسے تو بہت سے لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے۔ ابھی تو امام حسین کا قافلہ جاری ہے نا، جس مقام سے گزر رہے ہیں اس مقام پر، ایسا نہیں ہے امام حسین جہاں پر خطاب کیا وہاں سے فوج در فوج امام حسین کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن مقام پر ٹھہر ٹھہر کر امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ میں کسی حکومت کے چکر میں نہیں، میں کسی لالچ کے تحت نہیں جا رہا ہوں، جہاں پہ میں جا رہا ہوں وہ شہادت کا مقام ہے۔ تو آہستہ آہستہ سب ہٹ گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، کیا ادھر سے بھی ہے کوئی؟ ادھر سے بھی جواب آئے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، کمال تو اسی میں ہے امام کے ہاں تم بھی میرے چاہنے والے ہو۔ آیت اللہ مرزا باقری ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص ہے خراسان سے، ایران سے پہنچا، کہاں؟ عراق نہیں، مدینہ۔ پہنچنے کے بعد کہا کہ جب نے رسول اللہ یہاں پر آپ کے کتنے چاہنے والے ہیں؟ مولا نے کہا یہ مدینہ میں جتنے ہیں سب میرے چاہنے والے ہیں۔ کہ مولا مدینہ چھوڑیے اور آ جائیے کہاں؟ خراسان، ایران آ جائیے، وہاں پر آپ کے بہت سارے چاہنے والے ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ بھی ایسی دعویٰ والا کہ میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام وہاں آپ چلیے، آپ انشاءاللہ حکومت کیجئے گا اور لوگ بہت ہوں گے۔ امام نے کچھ نہیں کہا، بغل میں تندور تھا، امام نے صرف ایک جملہ کہا، کہیں چلتے ہوئے تندور میں پہنچ جاؤ۔ جیسے ہی اتنا سنا ہاتھوں کو جوڑے، مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھئی ابھی تو کہہ رہا تھا چاہنے والا ہوں، فوراً جیسے ہی حکم امام پایا اب میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اچھا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص ہے جو صحرا کی جانب سے لکڑیوں کا ڈھیر اپنے کاندھے پہ لیے آ رہا ہے، نام ہے ابو ہارون مکی۔ جیسے ہی مولا کے قریب پہنچا، مولا نے ابو ہارون کو بلایا کہ ہارون مکی ادھر آؤ۔ وہ قریب آئے، میرے مولا نے کہا ہارون اس جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ۔ نہ پوچھا نہ چوں نہ چرا، فوراً تندور میں کود گئے۔ میرے مولا پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے مولا تو اس کی طرف متوجہ ہے لیکن اس کا دماغ تندور کی جانب۔ اب کیا ہو رہا ہوگا؟ ہاں بتاؤ، خراسان کے فلاں قصبے کا کیا حال ہے، فلاں گاؤں کے، فلاں شہر کے۔ کا مولا تو مجھ سے زیادہ جانتے، لگتا کہ ہتھیلی کے جیسے آدمی کو اپنے ہتھیلی کی خبر رہتی ہے ایسے خراسان کی خبر ہے، لیکن اس کا دماغ امام کی طرف نہیں ہے، تندور کی طرف۔ اب کیا ہو رہا ہوگا؟ اب تو کباب بن گیا ہوگا اس کا، اب تو جل کے راکھ ہو گیا ہوگا۔ ہاتھوں کو چھوڑا کہ مولا اس کی بھی تو خبر لے لیجیے۔ اچھا کچا۔ اب جیسے پہنچے تندور کا ڈھکن ہٹایا، کیا دیکھا؟ ہارون مکی ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، آگ ہے، گلزار بن گئی۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا اس نے جلایا نہیں، کہ مولا آگ نے جلایا نہیں، کہ نادان تو ابھی تک نہیں سمجھا، ہم جلانے کے لیے نہیں بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم جلانے کے لیے نہیں بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تم کیا کہہ رہا تھا؟ خراسان میں کتنے چاہنے والے ہیں، فلاں محلے میں کتنے چاہنے والے ہیں، فلاں شہر میں میرے کتنے چاہنے والے ہیں۔ میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ اے شخص اتنا بتا، ابو ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ ابو ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا ایک بھی نہیں، کہ مولا ایک بھی نہیں۔ میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ یاد رکھ، ہمیں کثرت تعداد نہیں چاہیے، ایک ہو مگر ایسا ہو۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ کثرت تعداد نہیں چاہیے، بھیڑ نہیں چاہیے، 72 ہو مگر کربلا والے جیسے ہو۔ کثرت نہیں چاہیے، کم ہو۔ قافلہ آج بھی جاری ہے، ابھی بھی امام حسین کا قافلہ جاری ہے۔ آئے جس کو حر بننا ہو، آئے جس کو اپنا مقدر سنوارنا ہو، قافلہ امام حسین جاری ہے۔ عزیزو، محرم قریب ہے،
چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے ہر کوئی جب شہید ہو جاتا ہے جب اس کی شہادت واقع ہو جاتی ہے تب اس پر گریا ہوتا ہے مگر یہ امام حسین میں ایسی کیا بات ہے 10 محرم کو شہادت واقع ہوئی ہے لیکن پہلی محرم سے مومن رونا شروع کر دیتے ہیں ادھر آسمان پر چاند نمودار ہوتا ہے مولا وجہ کیا ہے کہ مومن چاند کو دیکھ کر مضطرب ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے آخر وجہ کیا ہے تو میرے امام نے فرمایا کہ جب محرم قریب آتا ہے نا محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آسمان کے ملائکہ امام حسین کا خون بھرا کرتا پہناتے ہیں وہ خون بھرا کرتا کہ جو تلواروں کی عزت سے بنا ہوا ہے جس پہ خون مبارک لگا ہوا ہے اور وہ خون کا کرتا ہم دیکھتے ہیں ہمارے شیعہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اسی لیے فرمایا نا قتل حسین مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی جیسے محرم نزدیک آتا ہے عزیزوں خاص کر وہ لوگ جو بے وطن ہیں جو دوسرے پردیس میں ہیں خاص کر پورے سال یاد نہیں آتی آپ اس سے بہتر جانتے ہیں میں بھی 4 سال سے ایران میں ہوں لیکن جیسے محرم آتا ہے نا دل تڑپنے لگتا ہے کہ کسی طرح سے وطن چلا جائے کسی طریقے سے وطن چلا جائے پتہ نہیں کیوں دل پریشان ہونے لگتا ہے امام فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا تھا نا تو ہمیں کوئی ہنستا اور مسکراتا نہیں دیکھتا تھا ہم اتنا گریا کرتے تھے کہ ہماری آنکھوں میں زخم ہو جاتے تھے اللہ ہم اتنا گریا کرتے تھے ہماری آنکھوں میں زخم ہو جاتے تھے کسی ایک شخص 8ویں امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اب کیا پوچھنا چاہتا ہے کہا مولا مجھے اتنا بتائیے کہ آپ کے بابا 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر مجھے اتنا بتائیے جب اس دنیا میں آئے تو کیا وہ عیب تھا ان میں کچھ کیا ان میں کوئی نقص تھا میرے مولا نے کہا نہیں لیکن تو پوچھ کیوں رہا ہے میرے ایک مرتبہ وہ شخص نے کہا مولا میں نے آپ کے بابا کو دیکھا ہے کہ آپ کے بابا کی آنکھوں پہ جو پلکیں ہیں نا ان پلکوں پہ بال نہیں ہے اللہ اکبر ان پلکوں پہ بال نہیں ہے جیسے ہی اس نے اتنا کہا ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے گریا شروع کر دیا کہا سائن نے ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد عرض کرتا ہے مولا مجھے معاف کر دیجئے میں نے ایسا سوال پوچھ لیا جس سے آپ ناراض ہو گئے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوا ہوں سننا چاہتا ہے جب میرا باپ اس دنیا میں آیا اس میں کوئی عیب نہیں تھا امام معصوم میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے کیا پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ آنکھ میں جو پلک ہے اس پہ بال نہیں ہے کہ سننا چاہتا ہے کہ مولا بتائیے کہ میرے بابا نے امام حسین پر اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کے بال نہیں ہے عزیزو ہم نے سنا ہے واقعہ کربلا کو لیکن یہ ائمہ محسوس کرتے ہیں یہ حقیقت کو جانتے ہیں یہ کربلا میں نہیں تھے جو کربلا میں نہیں تھا وہ پھر بھی حقیقت کو جانتا ہے اس طریقے سے گریا خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں امام زمانہ کیا فرماتے ہیں زیارت نائیہ میں کہ وَلَا تُبَنَّا صباحاً ومساءً کہ میں صبح و شام ہر روز آپ پہ گریا کرتا ہوں صبح و شام آپ پہ گریا کرتا ہوں وَلَبْقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوعَ دِمَاءً اور جب میری آنکھ کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو ہوتا ہوں جب میری آنکھ کے خشک ہو جاتے ہیں میں خون کا گریا کرتا ہوں آخری روایت پڑھتا ہوں یہ ایران میں تبریز ایک جگہ ہے وہاں کے خطیب تھا اس نے خواب میں بہت زاہد اور عابد تھا اس نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک سوال کیا مولا کیا یہ بات صحیح ہے آپ خون کے آنسو روتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے آپ خون کے آنسو روتے ہیں کہا ہاں میں خون کے آنسو روتا ہوں کہا مولا اتنا تو بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے کہ جو آپ کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتی ہے وہ کون سی مصیبت ہے کیا وہ علی اکبر کے سینے پر اچھی لگی کیا آپ کو اس کا غم ہے کہا نہیں اگر علی اکبر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے کیا عباس علمدار کے پاس اتنے کا غم ہے کہ اس لیے روتے ہیں کہا نہیں اگر عباس علمدار ہوتے تو وہ بھی گریا کرتے بس آخری مجلس تمام کراؤ پھر ایک مرتبہ اس خطیب نے امام سے پوچھا کیا مولا کیا آپ کو اپنے جد کے شہید ہونے پر اتنا گریا کرتے ہیں کہ نہیں اگر میرا جد ہوتا تو وہ بھی گریا کرتا ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا پھر کون سی ایسی مصیبت ہے کہ
انا للہ و انا الیہ راجعون. سب نے قضا تسلیم اللہ. پروردگارہ یہ واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس قلیب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ یہ واسطہ محمد آل محمد کا اس مجلس کا ثواب اس مرحومہ کے لیے یہ منعقد کی گئی اس کی روح کو عطا فرما. اس کو جوارح معصومہ میں جگہ عنایت فرما. تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. میرے معبود کے واسطے محمد آل محمد ہم جس مقصد کے تحت گرانا ہے میرے معبود ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سب سے حمد و ہمارے امام آخر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. رحمتوں کے غلام انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. عبد سے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کے ساتھ